बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ एक खबर से करता हूँ। वो लोग जो कहते थे कि पंजाब का बहुत बड़ा बजट है, क्या हो गया अगर 11-12 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? पंजाब हुकूमत खरीद सकती है, अमीर हुकूमत है। खबर जरा देखते जाएं। मोहम्मद उमैर ये खबर शेयर कर रहे हैं। फंड्स की अदम फरामी, निजी कंपनी वेडा ने फंड्स की अदम फरामी पर 11 अगस्त से लाहौर में मेट्रो बस सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, लाहौर की मेट्रो चलाने वाली कंपनी ने फंड्स की फरामी जो नहीं हो रही उसकी वजह से 11 अगस्त से मेट्रो चलाने से इनकार कर दिया है। यह सर्विस बंद हो जाएगी 11 को, क्योंकि फंड्स नहीं है। अब ज़ाहिर है कि ये खबर बन गई है, हो सकता है कहीं से कुछ कर दिया जाए, लेकिन हालात क्या हैं यहां से आप अंदाजा लगा लें। जब हम लोग कहते हैं कि इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपनी अय्याशियों में, तो कुछ गलत नहीं कहा। आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि जो असली और नस्ली रावी है, जो कंपनी का असल और पुराना तर्जुमान है और पैगाम रसां है, वो शहबाज के हवाले से नई चार्जशीट सामने लेकर आया है और मैं आपको वो चार्जशीट पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम दो मजीद खबरों का जायजा लेते हैं। पंजाब में सीसीडी जैसे जालिमाना इदारे का रूह रवां, उसको चलाने वाला सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का सोहेल जफर चट्टा, इसको हिलाले इम्तियाज के लिए नामजद कर दिया गया है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मुबैना तौर पे जिस पर 9 मई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है और इस शख्स पे मुबैना तौर पे जिले शाह के कत्ल का भी इल्ज़ाम है, उसको भी पंजाब हुकूमत ने सितारा इम्तियाज के लिए नामजद कर दिया है। इसको सितारा इम्तियाज मिलेगा। इतना बुरा वक्त आ गया है पाकिस्तान पे कि जो लोग पाकिस्तान में इल्ज़ाम है जिन लोगों पे कि ये कत्ल गारत में मुलव्वस हैं, इन्होंने कई पाकिस्तानियों को बेगुनाह मार दिया है, उनको अब हिलाले इम्तियाज और सितारा इम्तियाज मिलेगा। आप देख लें कि पाकिस्तान को किस तरह पाताल की तरफ धकेला जा रहा है। एक तरफ मेट्रो कंपनी को देने के लिए फंड नहीं है और एक तरफ जो लोग जालिम तरीन हैं निज़ाम में, उनको सितारे और हिलाले दिए जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानी में आपके सामने एक तुर्किश सहाफ़ी का एक तज्ज़िया और ख़बर पढ़ूंगा, उसमें उसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मैं कभी ये नहीं देखता कि बात कौन कर रहा है, मैं देखता हूँ कि वो बात क्या कर रहा है और क्या ये जो डॉट कनेक्टिंग है उसके ऊपर उतरती है पूरी या नहीं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन हम उससे पहले ज़रा एक वीडियो देखते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि ये ख़वातीन जो हैं सो कॉल्ड ये पकड़ी और ये कोई लोगों को लूटती थी और वटेवर, ये थाने में मौजूद उनकी ये वीडियो है। 2 ख़वातीन आप नॉर्मल बैठी हुई नज़र आ रही हैं बात करती हुई, और बाद में सो कॉल्ड एक बयानिया सामने आ रहा है कि ये दोनों ही वफ़ात पा गई हैं और कुछ नशे वगैरह की वजह से और पता नहीं क्या। यहाँ आप देख सकते हैं इस क्लिप में, ये मोहम्मद उमैर ने शेयर किया है कि वो बिल्कुल आराम सुकून से बैठी हैं, कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही, कोई बेहोशी नज़र नहीं आ रही, कोई नशा जशा, कोई हाथ नहीं कांप रहे, कुछ भी नहीं। जितनी दास्तानें निकालते चले जाएंगे इस निज़ाम की, आपको पता चलेगा कि इस टाइम सिर्फ जुल्म है और ना इंसाफी का निज़ाम है। इस खबर की ज़्यादा तफसील में बहुत सारी और लोगों ने बात की है, मैं इसलिए ज़्यादा इस पर टच नहीं करना चाहता। मैं क्योंकि सिर्फ वीडियो मिल गई थी तो कहना चाहता था कि इस वीडियो को देख के कोई भी कह सकता है कि कहानी में झोल है। जो अभी तक कहानी बताई जा रही है कि जी रिपोर्ट्स आ गई हैं, फलां था तो तिब्बी मौत हुई है उनकी, और फलां, ये रिपोर्ट्स आ गई हैं कि इनकी तिब्बी मौत हुई है। भाई मान लेते हैं, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं आज़ाद कश्मीर से, क्योंकि मैंने कल इस पर बात नहीं की थी। आपने सिर्फ ये एक छोटा सा क्लिप देखना है, आपको जज्बा समझ आ जाएगा। उमर फारूक चौक खाली नहीं हुआ करते, उमर फारूक चौक खाली नहीं हुआ करते। वो इस्लामाबाद का डी चौक था जो तुमने खाली करवाया है, अब उसका नाम उमर फारूक चौक है। ये कोई माई का लाल हमसे खाली तो खाली, हमारी जानें जा सकती हैं, हमारी जवानियां जा सकती हैं, लेकिन कोई चौक खाली नहीं करवा सकता। ये है जी जज्बा कि आप हमसे ये चौक खाली नहीं करवा सकते। ये जो डी चौक है या ये जो उमर फारूक चौक है, ये इस्लामाबाद वाला डी चौक नहीं है। यहाँ हमारी जानें भी जाएंगी, हमारी जवानियाँ भी जाएंगी, लेकिन आप ये चौक हमसे खाली, किसी का बाप भी हमसे ये चौक खाली नहीं करवा सकता। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं और एक तरफ टोन डेफ जो हुक्मरान तबका यहाँ पे मुसल्लत है, उनका एक मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में खड़े होके और कह रहा है कि हमें 2/3 अक्सरियत मिल गई है और फलां हो गया है और आज़ाद कश्मीर के 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं और इस तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ बेनज़ीर की तस्वीर पीछे लगा के जरदारी की बेटी सामने खड़ी होकर कहती है कि आपने जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप तीर को वोट देना है।
ان لوگوں کو کوئی احساس ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور لوگ اس نظام سے کتنے متنفر ہو چکے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کھاؤ، بریڈ کھا لو، بھائی ایسے انقلاب آ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ٹون ڈیف حکمران ہیں، ان کی کیا بات کرنی۔ میں آپ کو جو کل نقشہ دکھا رہا تھا اب آپ کو زیادہ واضح انداز میں دکھاؤں گا، کیونکہ میں اس پہ اب بات کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے دیکھیے گا، یہ ٹرائکا بنا ہے اتحاد کا، اور یہ مسلمانوں کے لیے شاندار اتحاد ہو سکتا ہے اگر اس تکون کے درمیان جو ملک آ رہا ہے ایران، دیکھیں پاکستان کی تکون جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہیں سے آگے ایران شروع ہوتا ہے، ترکی کی تکون جہاں پہنچتی ہے وہی ایران کا بارڈر ہے وہاں پہ، اور ادھر سعودی عرب ہے سمندر کے اس سائیڈ میں، درمیان میں عراق ہے۔ اس تکون میں اگر ایران اور عراق شامل ہو جائیں تو یہ ایک اسلامی اتحاد بن جائے گا، ورنہ جو چورن بیچا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ میری زبانی نہ سنیے گا، ایک ترکش صحافی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اوغزان اصل ترک کا ٹینیور تھا نا، یہ کوئی ٹرکش منسٹر تھے پچھلے ٹرمپ کے دور میں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلی ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے دوران ایک جملہ بار بار دہرایا تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ وانٹس ٹو میک اسلامک کنٹریز فائٹ ایچ ادر، یعنی ترکی کے سابق منسٹر ٹرمپ کے پچھلے دور میں بار بار یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مکہ اگریمنٹ کو دیکھا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو خدشات ہیں وہ دیکھے تو فوری طور پہ مجھے یہ سٹیٹمنٹ یاد آ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ ایک سوداگر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ امریکی فوجی مشرق وسطی میں مریں۔ آف کورس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے مفادات کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آفٹر آل اگر یہ کنٹریز کلیش کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو امریکی فوجیوں کو یہاں پہ مرنے کی اور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ واپس آتے ہیں مکہ اگریمنٹ کی طرف۔ یہ اگریمنٹ بہت سنجیدہ رسک کیری کر رہا ہے اپنے ساتھ۔ Trump's thinking along the lines of why should my soldiers die in the Middle East? Let the soldiers of Islamic countries keep killing each other could become a reality. So nutshell میں یہ معاہدہ ٹرمپ کے ذہن کی اختراع ہو سکتا ہے اور اس طرح سے وہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوانے کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ اور اسرائیل جب ایران پہ حملہ کریں، ایران ریٹیلیٹ کرے کیونکہ سعودی عرب کی بیس یوز ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوئی ہے اور سعودی عرب پہ حملہ کر دے وہ اس کی بیس پہ، تو ظاہر ہے کہ حملہ تو سعودی عرب پہ ہوگا، بے شک امریکی بیس پہ ہوگا، تو ترکی اور پاکستان کو اس معاہدے کے تحت دفاع کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی یمن کے حوثیز کا مسئلہ ہے، وہ جیسے باقاعدہ میزائل حملے کر رہے ہیں، سعودی عرب کافی مسائل کا شکار ہے اس وجہ سے، عراق والی سائڈ سے بھی حملے ہو رہے ہیں، یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو جہاں جہاں سے حملے ہوں گے لڑائی تو مسلم دنیا کی آپس میں ہوگی نا۔ سعودی عرب کی سیکورٹی ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس معاہدے کو سمجھیں کہ کیوں امریکہ کی آشیرواد اس کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے اور میں آپ کو اسی لیے بار بار نقشہ دکھاتا ہوں اس حوالے سے، اور میں نے اسی لیے دوبارہ آپ کو نقشہ دکھایا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹرائکا بنا ہے نیت کیا ہے یہ میں نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا، لیکن امریکہ کو یہی بتایا گیا ہے اس ٹرائکا کی طرف سے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم ایران کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہو سکتا ہے وہی گیم ہو جیسے پاکستان نے ایٹم بم بنا دیا تھا اور آخر تک کہتے رہے تھے ہم نے نہیں بنایا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایسی کوئی گیم ہو، ٹھیک ہے، اس حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، لیکن امریکہ کو 100% یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کو گھیرا ڈالنے کے لیے ہے تاکہ وقت آنے پہ ایران جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اینی وے، اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں لوکل خبروں کی طرف۔ جو اصلی اور نسلی راوی جس کو میں کہتا ہوں، اس نے شہباز شریف کے حوالے سے ایک پوری چارج شیٹ لکھ ڈالی ہے۔ یہ چارج شیٹ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دکھاتا ہوں کہ راوی بھی تو بہت سارے ہیں نا، جون سا پتھر اٹھاؤ نیچے سے ایک راوی نکل آتا ہے۔ تو راوی محمد مالک بولتے ہیں کہ 15 سے 18 صوبے بننے جا رہے ہیں، فیصلہ کر لیا گیا ہے، بندرگاہ کا علاقہ وفاقی حکومت کے ماتحت آئے گا۔ اصل خبر یہ ہے، بندرگاہ کیا ہے، کراچی میں ہے یا گوادر میں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گوادر کو کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے کی کوشش ہے، کیا ہے؟ سو گوادر کیپٹل ٹیریٹری بن جائے گا، اسلام آباد کے زیر انتظام آ جائے گا، اور کراچی بھی اسی طرح، اور ساری پورٹس وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہ اسلام آباد کے زیر اثر آ جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو کیا کسی نے سوچا کہ بلوچستان کے حالات پہلے کیسے ہیں؟ اگر آپ گوادر بھی لے اڑیں گے، جو بلوچستان اور بلوچ لوگوں کا حق ہے کہ وہاں سے کمائی ہو تو وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ لیں، اگر آپ اس کو کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ کو اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہے اس کو اور کمک ملے گی، اور عوامی ہمدردی ملے گی، اور حالات مشکل ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ صوبہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا سکتا ہے۔ حالات کی پسند تنظیمیں وہاں پہ بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، سندھ میں بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔
صوبہ بنانا ایک چیز ہے, صوبہ بنا کے یا کسی ایک حصے کو کاٹ کے کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دینا بالکل مختلف چیز ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہو سکتا ہے ان میں کوئی پازیٹیو چیزیں ہوں بھی. اگر آپ الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں, عوام نے آپ کو چنا ہی نہیں ہے, تو آپ یہ فیصلہ کرنے کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ جی فیصلہ ہو گیا, یہ سب ہونا ہے, مطلب کوئی مذاق ہو رہا ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے اور ایک طرف ہمیں منا راوی اور کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں جو نئے راوی اور نئے منع ہیں کہ جی یہ حکومت نہ کہیں جا رہی ہے, نہ کوئی وارننگ دی گئی ہے 6 مہینے کی, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہیں پہ جو اصلی راوی ہے وہ اپنا بیانیہ لے کر آ گیا ہے اور اس کے مطابق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صبح کے 9 بج چکے ہیں. بیپ بیپ بیپ. اب آپ وفاق دروگو سے بلا تبصرہ سچی اور تازہ خبریں سنیں. بیپ بیپ بیپ. سسٹم ناکام ہو چکا ہے مگر حکومت یہی رہے گی. یہ سسٹم 10 سال بھی چلے تو کچھ نہیں بدلے گا مگر یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. شہباز صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, گھر کا نظام بہتر نہیں ہو رہا مگر وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. معیشت چل رہی ہے نہ سیاست مگر حکومت یہی رہے گی. پاکستان 75 سال سے کچھ نہیں کر سکا نہ اب کچھ کر پا رہا ہے مگر حکومت سے کوئی شکایت نہیں, حکومت یہی رہے گی. شہباز شریف 13 سال وزیر اعلیٰ رہے اور اب 4 سال سے وزیر اعظم ہیں. 17 برسوں میں کوئی تبدیلی یا انقلاب نہ آیا مگر حکومت انہی کی رہے گی. 17 بجٹ آ چکے, معیشت سے کوئی بدلاؤ نہ آیا مگر یہی حکومت سب سے اچھی ہے, یہی رہے گی. پچھلے 17 برسوں سے کوئی ڈھنگ کا بلدیاتی قانون نہیں بن سکا, بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں مل سکے مگر حکومت یہی رہے گی. جنرل مشرف نے ڈپٹی کمشنر ختم کر کے اختیارات ضلع کونسل اور میئرز کو دیے تھے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے دوبارہ ڈپٹی کمشنر بحال کر دیے مگر ان کا نظام کی خرابی میں کوئی قصور نہیں. وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی. شہباز حکومت وفاق میں 5 بجٹ دے چکی, کئی آئینی ترامیم کر چکی, بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کچھ نہیں کیا مگر وہ سب سے بہتر وزیر اعظم ہیں, وہ پورے 5 سال وزیر اعظم رہیں گے. کابینہ ایک مضبوط اور متحد ٹیم کا نام ہوتا ہے. یہاں وزیر کابینہ کے اندر نہیں کھلے عام لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں مگر کابینہ اور وزیر اعظم یہی سب سے بہتر ہیں, یہی چلیں گے. اور بہت لمبی تفصیل ہے نیچے اور ساری پوری لسٹ ہے, یہ دیکھیں آپ کتنا لمبا آرٹیکل ہے. صرف اینڈ کا آپ کو بتاتا ہوں. یہ پہلا موقع ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر وزیر اعظم اپنے اختیارات کے تحت ججوں کا تقرر کریں گے. صدر کی منظوری اگر ہوئی تو مجبوری کے تحت ہوگی. صدر اور وزیر اعظم کے آفس میں تازہ دوری کے باوجود وزیر اعظم یہی رہیں گے. البتہ صدر زرداری کے مستقبل پر سوال ضرور اٹھ سکتا ہے. نئے صوبے بنانے کے منصوبے پر نہ صدر زرداری کو پہلے بتایا گیا نہ ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا گیا. حالانکہ سب سے متنازع امر سندھ کی تقسیم پر بات کرنا ہے. سندھ میں حکومت صدر زرداری کی جماعت کی ہے مگر وہ بے خبر ہیں. وزیر اعظم آن بورڈ ہو گئے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں, جبکہ صدر پاکستان اس معاملے میں آئسولیٹ یا تنہا ہو چکے ہیں. ایک بات بہرحال طے ہے کہ شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے. یہ پورا کالم ایک تنزیہ کالم ہے ان راویوں اور منوں کے لیے جو ابھی بچے ہیں کل کے, کہ یہ سب کچھ اگر غلط ہے اور وزیر اعظم بھی یہی رہے گا, نظام بھی سسٹم صحیح چل رہا ہے, سب کچھ ہے لیکن نہیں چل رہا, تو سب کو جواب مل گیا ہوگا. اب میں آپ کو اس کے پیچھے اصل بات بتاتا ہوں جو جرنیل تسلیاں دے رہے ہیں. اس کے لیے ماجد نظامی صاحب نہ بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں. ذرا ہم یہ پڑھتے ہیں, آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی جو شہباز کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. 12 اکتوبر 1999 کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود نے وزیر اعظم ہاؤس میں میاں نواز شریف سے کہا کہ میں نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائیں کی تھیں کہ یہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑے. ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں. اس کے بعد 2/3 والے وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا. اور جرنیلوں کی تسلیاں تو جس وقت وہ مارشل لا لگا رہے تھے نا, تب بھی نواز شریف کو منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے نمازوں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور پھر اس کو جیل میں ڈالا اور پھر وہ ملک سے باہر چلا گیا عرب ممالک کی ماں پہ اور ان کے سہولت کاری کے تحت ڈیل کر کے. تو جرنیلوں کی جو تسلیاں ہوتی ہیں یہ بھی جھوٹی ہوتی ہیں, ان کے وعدے بھی جھوٹے ہوتے ہیں, ان کے دعوے بھی جھوٹے ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز جھوٹی ہوتی ہے, اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اگر شریفوں کو لگتا ہے کہ راوی شابی کی تسلی آپ کے کسی کام آئے گی تو یہ کسی کام نہیں آئے گی. اگر جرنیل نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے صدر بننا ہے تو اس نے صدر بننا ہے. وہ 2028 میں بنے, 29 میں بنے, لیکن اس نے اگر فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کی چھٹی ہے, پھر اس نے صدر ہی بننا ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہاں آپ کو یہ ضرور کہا گیا ہے کہ عمران خان پہ کاٹا ہے, عمران خان نہیں آئے گا, تو یہ بات درست ہے. اور میں اب اس خبر پہ آتا ہوں. عمران خان کے حوالے سے تقریباً تمام ہی صحافی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اندر سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے, وچ مینس کہ کچھ ایسا ان کو دیا جا رہا ہے مسلسل جس سے گڑبڑ ہو رہی ہے. وچ مینس کہ جو آنکھ کا ایشو تھا وہ پہلے بھی کچھ ایسا دیا گیا تھا جس سے یہ گڑبڑ ہوئی. اب میرا سوال یہاں پہ بڑا سادہ سا ہے, کیا عمران خان کی بہنوں کو یہ پتا ہے, بتا دیا گیا ہے؟ اسد اللہ خان اس پہ ایک دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو باوثوق ذریعے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر اب اوپر نیچے ہو رہا ہے. لیکن ساتھ وہ یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان خاص طور پہ جب بھی کوئی صحت کی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ بیانیے پہ ہمیشہ غصہ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے, خدشہ ہے کہ ایسی خبریں چلوا کے جرنیل
اور خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے, کچھ کر دیتے ہیں, تو بیانیہ یہ بنائیں گے کہ یار پہلے ہی 75 سال عمر تھی, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اوپر نیچے, قید تھی, جیل بڑی سخت چیز ہے, فلاں ہے, تو جو ہو گیا قدرتی طور پہ ہو گیا ہے. جیسے 2 خواتین کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی, آرام سے بیٹھی ہیں اور اب رپورٹ آ رہی ہے ان کی طبی موت ہو گئی. اس طرح یہ دکھانا چاہتے ہیں جرنیل, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے. سو مچ سو کہ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں یا کزن ہیں, مجھے یہ بھی کوئی صحیح کنفرم نہیں ہے, میرے کوئی کزن بھائی ہی ہیں, وہ کیا لکھتے ہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ جب تک یہ پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم کا حصہ تھے, عمران خان سے ان کی ملاقات کرنل کروا دیا کرتے تھے, تو وہ اب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ سے آنے والی کچھ خبروں پہ دل اداس ہیں. خان اور بشرا بی بی کے ساتھ روا ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایسا ظلم زمانہ قدیم کے بادشاہ بھی شاید نہ کرتے ہوں. 1 سال سے کون قید تنہائی میں رکھتا ہے؟ یہ کون سی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ آپ بس کر دیں. خدا کے لیے انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے. مخلوق تو کمزور ہے پر اللہ سے ڈریں. ادھر پارٹی کا حال ہے کہ آپ اس کی لڑائیاں, ریشہ دوانیاں اور لالچ عروج پہ ہے. نہ کوئی سمت متعین ہے اور نہ کوئی حکمت عملی. کیا کرے کوئی؟ بات بڑی ڈاڈی کر گئے ہیں فیصل حسین, بہت ڈاڈی بات کر گئے ہیں. پارٹی تتر بتر ہے, ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ جو پارٹی کا لیڈر ہے, جو قوم کا لیڈر ہے, جو قوم کا معمار ہے, جس نے قوم کو سوچنا سمجھنا سکھایا, سیاست سکھائی, اپنا نظریہ سکھایا, نظریہ پاکستان سکھایا, اس شخص کو کمپنی جیل میں جان سے مارنے کی ایکٹیولی کوشش کر رہی ہے. اور پارٹی کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ان کو ایکچولی کیا کرنا چاہیے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اس ملک کے لیے درد رکھتا ہے. سب کو سوچنا چاہیے اس میں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک